एपिसोड 17। रहमत अली आंधी और तूफान की तरह उड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, जहां उस वक्त बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक बर्लास एंटरप्राइजेस से था और कुछ बाहर के लोग भी थे। रहमत अली तेजी से मोनिका की जानिब लपका। क्या हाल है मैडम का? ऑपरेशन थिएटर में है, 3 गोलियां लगी हैं। डॉक्टर के बयान के मुताबिक 2 गोलियां जिस्म को छेदती हुई निकल गई हैं, जबकि 1 गोली अंदर ही है। ये सब हुआ कैसे? मुझे सादिक ने दफ्तर में फ़ोन किया था। जब मैं यहाँ पहुंची तो डॉक्टर मैडम को ऑपरेशन के लिए थिएटर में ले जा चुके थे। डॉक्टर क्या कहता है? खबर उस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गोली तो बहरहाल गोली होती है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर कौन है? डॉक्टर फरशोरी। रहमत तेजी से डॉक्टर ऑन ड्यूटी के कमरे की तरफ गया, जहाँ एसपी रहमान और इंस्पेक्टर जैदी भी मौजूद थे। रहमान ने एक नज़र गौर से उसे देखा और फिर खुद ही उसके करीब आ गए और एक तरफ ले जाते हुए बोले, मेरा ख्याल अगर गलत नहीं है तो मैं तुम्हें शायद पहले भी देख चुका हूँ। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है सर। रहमत ने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए कहा, आप मेरे मोहसिन हैं। पहली बार आपकी मेरी मुलाकात एक थाने में हुई थी। आपने बैरिस्टर कमाल अहमद की सिफारिश पर मुझे पुलिस के हाथों गुलू खलासी दिलाई थी। ओह हाँ, याद आया। लेकिन इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? जी, अब मैं बर्लास एंटरप्राइजेस से वाबस्ता हूँ। गुड, ये इत्तला मेरे लिए खुशी का बायस है। रहमान ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैडम से मेरे ताल्लुकात भी खासे देरीना है। हमलावरों के सिलसिले में कुछ पता चला? नहीं, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने इस केस को मामूली चोरी चिकारी का केस बनाकर दर्ज किया है। कुछ अफराद मैडम की ख्वाबगाह की पिछली खिड़की के जरिए चोरी की नीयत से अंदर दाखिल हुए। इत्तेफाक से मैडम की आंख खुल गई। उसने चोरों को ललकारने की हिमाकत की और जान बचाने की खातिर हमलावर गोलियां चलाते हुए भाग गए। चनाचा झड़प में 3 गोलियां मैडम को लगी। 2 पिंडली का गोश्त उड़ाती हुई निकल गई, जबकि तीसरी गोली बाएं शाने से निकालने की खातिर सर्जन इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ है। लेकिन सर, नहीं। एसपी रहमान ने उसका जुमला काटते हुए मायनेखेज अंदाज में कहा, किसी बड़ी मछली को धोखा देकर पकड़ने की खातिर छोटी मछलियों को बतौर चारा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका अगरचे बहुत पुराना है, लेकिन अब भी बेशतर मामलात में कामयाब साबित होता है। मुजरिम हमेशा किसी न किसी गलतफहमी या फिर खुशफहमी का शिकार होने के बाद ही पुलिस के बिछाए हुए जाल में फंसता है। तुम चूंकि मैडम के खास कारिंदे मालूम हो रहे हो, इसलिए तुम भी बवक्त ज़रूरत इस केस को उसी अंदाज में पेश करना जैसा कि मैंने कहा है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? रहमत अली। ओह, तो तुम हो रहमत अली? रहमान ने इस बार बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मैडम ने मुतादिद बार मुझसे तुम्हारा जिक्र किया है और गालिबन वो तुमको अपने दूसरे वर्कर्स पर सबसे ज़्यादा फौकियत देती है। उसे तुम्हारे ऊपर खासा एतमाद भी है। ये तो मैडम की ज़रा नवाजी है सर, वरना सर नहीं, तुम मुझे रहमान साहब कहकर भी मुखातिब कर सकते हो। थैंक्स। मेरा ख्याल है तुम मौजूदा केस में दूर रहकर हमारे बहुत काम आ सकते हो। दूर रहकर क्यों रहमान साहब? क्या आप मैडम के रिश्ते से भी मुझे करीब आने की इजाज़त नहीं देंगे? नहीं, मैंने पहले भी इसे मुनासिब नहीं समझा था और अब ये दूरी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मुजरिमों तक पहुँचने की खातिर हमें खासी दूरअंदेशी से काम लेना होगा। रहमत ने फौरी को जवाब नहीं दिया। उसे रहमान साहब के जुमले से इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो उसके बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हैं और किसी ख़ास मसलहत के तहत उन्होंने अभी तक उसको नज़रअंदाज कर रखा था। क्या सोच रहे हो? जी, वो संभल कर बोला, मैं दरअसल मैडम के बारे में परेशान हूँ। उसकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है, लेकिन ऑपरेशन से पेशतर कोई बात यकीनी नहीं कही जा सकती। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी में कातिलों का निशाना चूक गया, वरना शाने पर लगने वाली गोली उसका भेजा भी उड़ा सकती थी या फिर दिल में सुराख भी कर सकती थी। क्या मैडम ने वाकई हमलावरों को ललकारा था? वो सिर्फ कहानी है, पुलिस रिकॉर्ड के लिए। रहमान साहब ने मध्यम लहजे में कहा, फिर अतराफ का जायज़ा लेते हुए बोले, वैसे मेरा ख्याल है कि कातिलाना हमले के वक्त वो जाग ही रही थी, वरना सोने की सूरत में कातिलों का मकसद ज़्यादा आसानी से हल हो सकता था। क्या मैडम साहब की कोई गुफ्तगू हुई है? नहीं, खून ज़्यादा निकल जाने के सबब वो शदीद बेहोशी का शिकार है। क्या मैडम को खून की ज़रूरत है? डोंट वरी माय डियर, मैं जानता हूँ कि तुम मैडम की खातिर कुछ भी कर सकते हो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? इंस्पेक्टर जैदी ने करीब आते हुए रहमान साहब से कहा, पुलिस पार्टी के पहुंचने के बाद मैडम के बेडरूम को आर्जी तौर पर लॉक करके ताला लगा दिया गया है और 2 मुसल्लह गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। बेडरूम की तलाशी के वक्त एक अलमारी खुली हुई मिली, जिसमें गालिबन मैडम के कीमती जेवरात भी मौजूद थे। इसका अंदाज़ा पुलिस को उन जेवरात के डब्बों से हुआ
جو فرش پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر ڈبے خالی تھے۔ بیڈ روم میں افراتفری کے اثرات دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ قاتلانہ حملے کے وقت میڈم نے مزاحمت بھی کی تھی، لیکن ان تمام باتوں کی اصلیت کا اندازہ میڈم برلاس کا بیان حاصل کرنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ یس سر۔ اب تم ویسے ہی کرو جیسا میں نے پہلے کہا، البتہ رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کے لیے، اور پھر 8 گھنٹے کے وقفے سے میڈم کے VIP روم پر 2 گارڈز کی ڈیوٹی لگوا دو۔ آدمی سب ہمارے اعتماد کے ہونے چاہیے، اور بنا تمہاری اجازت کے کوئی بھی میڈم سے نہ مل سکے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں سر۔ ان سے ملو، یہ رحمت علی ہیں۔ ہم نے اصل مجرموں تک پہنچنے کی خاطر جن افراد کی فہرست مرتب کی ہے، تم اب اس میں ان کا نام سر فہرست بھی کر سکتے ہو۔ یہ میڈم کے خاص ورکر ہیں اور میرے لیے قابل اعتماد بھی۔ آپ مجھے شرمندہ کریں جناب۔ رحمت نے زیدی سے ہاتھ ملاتے ہوئے رحمان صاحب سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں۔ رحمان صاحب نے زیدی سے کہا اور پھر اس کے جانے کے بعد مدھم لہجے میں بڑی سنجیدگی سے بولے، رحمت علی، تم میری ایک بات کا خیال ضرور رکھنا۔ بات 2 آدمیوں کے درمیان سے نکل کر کسی تیسرے تک پہنچے، یہ کم از کم میرے اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے میری باتوں کا کوئی ذکر کبھی کسی اور سے نہ کرنا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ نہ جانے کیوں، لیکن میرا خیال ہے کہ تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میڈم پر جو حملہ کیا گیا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ سب کسی سوچی سمجھی اسکیم اور پرانی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ رحمت نے سنبھل کر جواب دیا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ رحمان صاحب اس کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے، اس لیے اس نے محتاط رہ کر بات کرنا زیادہ مناسب خیال کیا۔ کیا تم کسی دشمن سے واقف ہو؟ سوری رحمان صاحب، آپ شاید میرا امتحان لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ ابھی آپ ہی نے اپنے ذریعہ اصول کا ذکر کیا تھا، 2 کی بات کسی تیسرے کے علم میں نہیں آنی چاہیے۔ گڈ، تم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ پر اعتماد اور ذہین بھی ہو۔ تم جیسے لوگ اگر سیدھے رستے پر چلیں تو دنیا میں بڑا نام کما سکتے ہیں، اور اگر الٹے رستے پر چلیں تو اس کا جواب میں تمہیں وقت آنے پر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ رحمت علی کچھ کہتا، ایک میل نرس نے قریب آتے ہوئے رحمان صاحب سے کہا، سر، آپ کو سرجن نادر یاد کریں؟ اوکے، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ پھر اس کے جانے کے بعد انہوں نے جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور رحمت علی کو دیا۔ اس میں میرے گھر کا پتہ اور فون نمبر بھی ہے، کسی وقت فون کر کے ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لینا، لیکن یہ سب صرف میری اور تمہاری حد تک محدود رہے گا۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لو، میں جتنا رحم دل ہوں اتنا سخت بھی بن سکتا ہوں۔ میڈم کا آپریشن کس سرجن نے کیا ہے؟ ڈاکٹر نادر نے۔ کیوں؟ وہ بھی میڈم کا پرانا واقف کار ہے۔ اوہ نو! رحمت کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ پھر اس نے تیزی سے پوچھا، کیا آپریشن ہو چکا ہے؟ تم یہیں رکو، میں ڈاکٹر نادر سے مل کر واپس آتا ہوں، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، دنیا کے ہر کام میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ رحمان صاحب نے اسے ہدایت دے کر قدم بڑھا دیے، اور رحمت کو یوں لگا جیسے زمین تیزی سے اس کے پیروں تلے کھسک رہی ہو۔ نادر کا نام اس کے ذہن میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہا تھا۔ اس کے پورے جسم میں ایک اضطرابی لہر سی دوڑ رہی تھی۔ پھر بھی وہ قدم اٹھاتا باہر راہداری کے اس حصے کی جانب آ گیا جہاں عملے کے دوسرے افراد جمع تھے۔ مونیکا کی طرف جاتے جاتے اچانک رحمت علی کو غوری نظر آیا، جو ایک طرف کھڑا اسپتال کے کسی عملے سے بات کر رہا تھا۔ رحمت کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اسی وقت غوری کو جہنم رسید کر دیتا، اس لیے کہ وہ بھی دشمنوں کے گروہ کا ایک فرد تھا۔ اس کے قدم آپ ہی آپ غیر اختیاری طور پر غوری کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ غوری اسے قریب دیکھ کر چونکا، پھر اس نے بڑی تیزی سے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جی کہ میڈم کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ گویا مجرم اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ رحمت نے تیزی سے غوری کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں۔ غوری نے ڈٹائی سے کہا، پھر قریب کھڑے فرد کی طرف اشارہ کیا، یہ سرجن نادر کے ساتھ کام کرتے ہیں مسٹر لاشاری۔ ان کا کہنا ہے کہ گولی نکالی جا چکی ہے اور میڈم کو خون دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ میڈم کو صبح تک ہوش آ جائے گا، اور ہم میڈم کی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ ہاں، لیکن کیا تمہیں اس بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ ہمارے کچھ پرانے ساتھی اس پارٹی میں شرکت نہیں کر سکیں گے؟ میں سمجھا نہیں۔ فوری چونکا۔ میڈم کی وجہ سے اس وقت فوری طور پر میری عقل بھی کام نہیں کری۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی جشن منانے کا پروگرام مرتب کروں گا۔ رحمت نے بمشکل اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا، پھر نفرت سے منہ پھیر کر مونیکا کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی کسی پیرامیڈیکل اسٹاف سے میڈم کے آپریشن کے بارے میں ہی معلومات حاصل کر رہی تھی۔ ٹینا اس وقت محض ایک نیکر اور بنیان میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس 1.5 فٹ کی خود کار رائفل پر تھی جسے وہ خاصی دیر سے
بڑے انہماک سے صاف کرنے میں مصروف تھا۔ واجد قریبی صوفے پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے چینا کو گھورتا رہا، پھر الجھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی نظریں بار بار فون کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ چینا نے ایک بار پلٹ کر واجد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی اضطرابی کیفیت دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا اور پھر دوبارہ رائفل کی صفائی میں مصروف ہو گیا۔ واجد خاصی دیر تک ٹہلتا رہا، پھر پلٹ کر تیزی سے فون کی طرف آیا اور ریسیور اٹھا کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو، کمال احمد اسپیکنگ۔ میں واجد بول رہا ہوں، میڈم کی خیریت پوچھنی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چینا کو روکا بھی تھا جناب، روانگی سے پہلے اسے سمجھایا بھی تھا کہ ٹھائیں ٹھوئی سے حتی الامکان گریز کیا جائے، لیکن جس وقت ہم پچھلی کھڑکی کے ذریعے بیڈ روم میں داخل ہوئے اس وقت میڈم کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھل گئی تھی۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ چینا نے پہلا فائر کر دیا۔ گولی غالباً میڈم کے شانے میں لگی تھی۔ وہ کرہا کر گری، لیکن دوسرے لمحے بڑی بے جگری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے خون ابل رہا تھا۔ میں اتنی دیر میں اسے کور کر چکا تھا۔ اس کا آٹومیٹک ریوالور بھی میں نے تکیے کے نیچے سے نکال کر قابو کر لیا تھا اور چینا کو آنکھ کے اشارے سے مزید حماقت سے پرہیز کرنے کی تلقین بھی کی تھی۔ پھر ہمارے خودکار اسلحہ اور وارننگ کی پرواہ کیے بغیر زخمی ہونے کے باوجود میڈم کسی خون آشام درندے کی مانند جھپٹی تھی۔ خون بھل بھل اس کے شانے سے نکل کر لباس کو رنگین کرا تھا۔ اس کے جھپٹتے میں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی تھی، لیکن دوسری بار میڈم کو مقابلے پر آتا دیکھ کر چینا کے ذہن میں وہی پرانی فائرنگ کرنے والی خارش شروع ہو گئی اور میرے روکتے روکتے اس نے 2 فائر اور جھونک دیے۔ اس بار گولی میڈم کی پنڈلی میں لگی اور وہ لڑکھڑا کر گری تھی۔ پھر مجھے واپسی کے لیے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگاتا دیکھ کر ہی چینا بھی پلٹ آیا تھا۔ میرا خیال ہے اب چینا کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آخری جملہ واجد نے چینا کی طرف گھورتے ہوئے معنی خیز انداز میں ادا کیا۔ تمہیں میڈم پر حملہ کرنے کا حکم کس نے اور کب دیا تھا؟ کیا مطلب؟ کل شام آپ ہی نے تو نہیں۔ کمال احمد کی جھلائی آواز سنائی دی۔ تمہارا دماغ چل گیا شاید، میں نے تمہیں اس قسم کا کیا بلکہ سرے سے کوئی فون ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ آواز تو 100% آپ کی تھی جناب، میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ گاؤدی ہو تم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے میری آواز بنا کر تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پولیس وہاں پہلے سے ہمارے استقبال کو موجود ہوتی، لیکن ہمیں کسی ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیا واقعی فون آپ نے نہیں کیا تھا؟ نہیں، میں اس قسم کے سنگین مذاق نہیں کرتا۔ پھر وہ کون ہو سکتا ہے سر؟ اس کا ہمیں پتہ کرنا ہوگا، ورنہ بگ باس تم دونوں کو معاف نہیں کرے گا۔ میڈم کا کیا بنا؟ ڈاکٹرز کے بیان کے مطابق آپریشن کامیاب رہا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فی الحال اپنے بنگلے تک ہی محدود رہو، اور ہاں، آئندہ سے میری جانب سے اگر کوئی بھی حکم ملے تو اس کی فون پر دوبارہ تصدیق کیے بغیر کسی اقدام سے گریز کرنا۔ وہ یقیناً کوئی شاطر ہی رہا ہوگا جسے دوسروں کی آواز کی نقل کرنے میں مہارت حاصل ہوگی۔ چینا کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس سے کہو آئندہ اپنی کھال کے اندر ہی رہنے کی کوشش کرے، بگ باس اسے 2 بار پہلے بھی وارننگ دے چکا ہے۔ پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ واجد نے بھی کرڈل پر ریسیور ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر اب الجھن اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کسی نے ہمیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی ہے چینا۔ کل ہم نے جس کال پر ایکشن لیا تھا وہ کمال احمد نے نہیں کی تھی، کسی دوسرے شخص نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا ہے کامیابی سے۔ پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ چینا نے اشاروں کی زبان میں کہا، اور اب تمہیں اس کی زیادہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ تم نے میڈم پر فائرنگ کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ زندہ ہے یا مر کب گئی؟ زندہ ہے، مگر اس بار مجھے تمہاری خیریت نظر نہیں آتی۔ اللہ مالک ہے۔ چینا نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بگ باس کے عطاب سے ابھی ناواقف ہو۔ میڈم کی حیثیت کے بارے میں نے تمہیں اسی لیے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن تم نے پھر وہی پرانی حماقت کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت فون کی بیل بجی۔ واجد نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ یس۔ کل کے فون کے سلسلے میں پریشان مت ہو۔ دوسری طرف سے بھرائی آواز ابھری۔ میں نے آواز بدل کر تمہیں آزمانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم بہرحال دھوکے میں آ گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں سر۔ واجد نے تھوک نکل کر تیزی سے کہا۔ بگ باس کی آواز سنتے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ محتاط رہنا، ورنہ کوئی دوسرا بھی ہماری حماقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس بار معاف کر دیں سر، آئندہ میں ڈرو نہیں۔ تم نے جو کچھ کیا میری ہدایت پر ہی کیا ہے، لیکن آئندہ کے لیے ایک کوڈ ذہن نشین کر لو۔ احکامات میری جانب سے ملے یا کمال کی جانب سے، کوڈ 009 کا حوالہ ضروری ہوگا۔
سمجھ گیا سر۔ چینا نے کل پھر اپنی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی قسمت اچھی ہے کہ میڈم بچ گئی، ورنہ اسے بھی میڈم کے ساتھ ہی آخرت کے سفر پر روانہ ہونا پڑتا۔ میں اسے تیسری اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، اسے میرے حکم سے آگاہ کر دینا۔ رائٹ سر۔ آئندہ کے لیے تمہیں بھی آنکھ اور کان کھلے رکھنے ہوں گے۔ میں محتاط رہوں گا جناب۔ پھر رابطہ منقطع ہونے پر واجد نے اطمینان کا لمبا سانس لیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے موت کے منہ میں جاتے جاتے بال بال بچا ہوں۔ چینا خاموش بیٹھا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ رحمان کے کہنے پر میڈم نے وہی بیان دیا جس کا ذکر وہ پہلے کر چکا تھا۔ اس واردات کو محض ایک عام چوری کے کیس کے رنگ میں پیش کیا گیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ زیدی اپنا بیان لے کر جا چکا تو رحمان نے میڈم سے کہا، میں آپ کو ایک نئی زندگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، میڈم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ اس وقت اپنے وی آئی پی روم کے بستر پر دراز تھی۔ روم میں مونیکا اور رحمت علی بھی تھے، جنہیں میڈم نے اصرار کر کے اندر بلا لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری تفصیلی ملاقات باقی رہ گئی ہے۔ مجھے موجودہ کیس میں آپ سے کچھ اہم گفتگو بھی کرنی ہے۔ رحمان نے کنکھیوں سے مونیکا اور رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ دونوں ہی میرے خاص لوگ ہیں، آپ چاہیں تو ان کی موجودگی میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک ہم دونوں باہر انتظار کر لیتے ہیں۔ رحمت جلدی سے بولا اور مونیکا کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ مجھے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس کیس کو چوری کی ایک معمولی واردات کا رنگ دینا پڑا ہے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ مجرم اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ پولیس غلط خطوط پر سوچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال درست ہو، لیکن کیا؟ میرا خیال ہے جن لوگوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا ان کا مقصد جان سے مارنا نہیں تھا۔ پھر ہو سکتا ہے مجھے بیدار ہوتا دیکھ کر راہ فرار اختیار کرنے کے لیے انہیں مجبوراً فائرنگ کرنی پڑی ہو۔ آپ یقین سے کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ رحمان صاحب، ہم دونوں ایک دوسرے کے پرانے شناسہ اور دوست بھی ہیں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ ہم کھل کر گفتگو کریں، لیکن اس شرط پر کہ ہماری باتیں صرف ہماری حدود تک ہی محدود رہیں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ دراصل جس وقت وہ دونوں افراد جو نقاب میں چہرہ چھپائے ہوئے تھے میری خوابگاہ میں داخل ہوئے، میں کچی نیند کی کیفیت سے دوچار تھی۔ ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی جس نے مجھے ہڑبڑا کر اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ فوری طور پر ان دونوں کو دیکھ کر میرا نفسیاتی رد عمل یہی ہوا کہ میرا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھا جس کے نیچے میرا بھرا ہوا ریوالور موجود تھا۔ ایسی صورت میں وہی کچھ ہونا تھا جو ہوا۔ اگر حملہ ور مجھ پر فائر نہ کرتے اور میں اپنا پستول نکالنے میں کامیاب ہو جاتی تو میں ان دونوں کا خاتمہ کر دیتی۔ پھر کیا وہ کسی اور مقصد سے آئے تھے؟ یقیناً اگر ان کا ارادہ صرف مجھے ہلاک کرنے کا ہوتا تو وہ بآسانی مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ اتنے کلوز رینج سے تو کوئی اناڑی بھی گولی مار سکتا ہے، جبکہ وہ دونوں باقاعدہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے افراد لگ رہے تھے۔ ان کی آمد کا اور کیا مقصد تھا؟ میرا مقصد ہے کہ کیا وہ کسی اہم دستاویز کی خاطر آئے تھے یا پھر انہیں کسی دوسری ایسی مخصوص چیز کی تلاش تھی جو آپ بیڈ روم میں رکھنے کی عادی ہوں۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ مجھے اغوا کرنے کے ارادے سے آئے ہوں۔ اغوا؟ کیوں؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے اس عمر میں اغوا نہیں کیا جا سکتا؟ اغوا کرنے سے انہیں کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ بہت کچھ۔ مثلاً یہ کہ وہ مجھ سے میری واپسی کا تاوان بھی وصول کر سکتے تھے۔ کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ انہوں نے کسی اور کے اشارے پر وہ اقدام کیا ہو۔ اور کون؟ میرے حریف۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے بزنس میں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہوں یا پھر مجھے بدنام کر کے میری ساکھ خراب کرنے کے خواہش مند ہوں۔ تجارت میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر مقابلے میں جب مجھ جیسی سرپھری عورت موجود ہو۔ آپ کا شبہ کن لوگوں پر ہے؟ سوچنا پڑے گا، ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیا آپ ان دونوں نقاب پوشوں کے بارے میں کوئی ایسی تفصیل بتا سکتی ہیں جو پولیس کی کارروائی میں کارآمد ثابت ہو؟ جو کچھ ہوا اس قدر جلدی میں اور اس قدر خلاف توقع ہوا کہ میں ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کر سکی، اور پھر چونکہ ان کے چہرے پر نقاب بھی تھے اس لیے میں انہیں ٹھیک طور پہ دیکھ نہیں سکی۔ اور کوئی خاص بات؟ فی الحال میں آپ لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ ایک درخواست اور ہے۔ آپ حکم دیں رحمان صاحب، ایک دوست کی حیثیت سے میں ہر طرح سے آپ سے تعاون کرنے پر آمادہ ہوں۔ ہو سکتا ہے موجودہ کیس میں مجھے رحمت علی کے تعاون کی ضرورت پیش آئے۔ وہ چونکہ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے اس لیے میں ایک ایس پی کی حیثیت سے بھی میں آپ کا مطلب سمجھ رہی ہوں کہ ڈونٹ وری، رحمت علی ہر وقت ہر تعاون کے لیے آمادہ ہوگا۔ میں اسے آپ کے سلسلے میں بطور خاص ہدایت کر دوں گی۔ ایک بار پھر نئی زندگی کی مبارکباد۔ مجھے یقین ہے کہ جشن صحت کے سلسلے میں کوئی پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی ضرور کیا جائے گا۔
جشن صحت کے علاوہ بھی غریب خانہ حاضر ہے، آپ جب چاہیں دعوت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ رحمان کے جانے کے بعد میڈم نے رحمت اور مونیکا کو دوبارہ اندر بلا لیا۔ مونیکا کو دفتر سے متعلق ضروری ہدایات دی۔ پھر ان لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا جو فرم سے متعلق تھے اور عیادت کے لیے آئے تھے۔ تقریباً 25 منٹ تک مزاج پرسی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر میڈم کی ہدایت پر ڈیوٹی نرس نے لوگوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ مریضہ چونکہ نقاہت محسوس کر رہی ہیں، اس لیے وہ دوبارہ کسی اور وقت زحمت کریں۔ کمرے میں رحمت اکیلا رہ گیا تو اس نے میڈم سے کہا، اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ویکنس ہے، 1-2 دن میں جاتی رہے گی۔ رحمان صاحب سے کیا گفتگو رہی؟ وہ حملہ آوروں کے بارے میں دریافت کر رہے تھے اور اب تمہارے تعاون کی بطور خاص درخواست کر رہے تھے۔ میرا تعاون؟ حملہ آپ پر ہوا ہے اور تعاون میرا چاہتے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ رحمان صاحب کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ پولیس کے اعلیٰ افسر ہونے سے زیادہ ایک دوست بھی ہیں۔ ان کا ذکر میں تم سے پہلے بھی کر چکی ہوں۔ میں نے انہیں یہی بتا رکھا ہے کہ تم میرا رائٹ ہینڈ ہو اور اس رشتے سے وہ تمہارا تعاون چاہتے ہیں۔ کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کس سلسلے میں؟ میرا اشارہ ان دشمنوں یا دشمن کی طرف ہے جو ابھی تک روپوش ہیں، لیکن ہماری فہرست پر ان کا نام مشتبہ افراد کی حیثیت میں آ چکا ہے۔ فی الحال اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رحمان صاحب بہرحال اچھے دوست ثابت ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہو، ورنہ میں نے تو یہی سنا ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی دونوں سے ہی اللہ ہر شریف آدمی کو محفوظ رکھے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جیسے ڈاکٹر نادر۔ رحمت سنجیدگی سے بولا، ایک طرف اس کا نام ہماری فہرست پر ہے، دوسری طرف اسی نے آپ کو آپریشن بھی کیا۔ کیا یہ محض اتفاق سمجھا جا سکتا ہے؟ میڈم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ڈاکٹر نادر سفید کپڑوں میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ میڈم کی مزاج پرسی اس نے جس انداز میں کی، اس سے بہرحال یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ ایک مشفق سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نرم انداز میں گفتگو کرنے کا عادی ہے۔ رحمت کے تعارف کے بعد اس نے بڑی محبت اور نہایت اخلاق سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میڈم سے وہ خاصا بے تکلف تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ راؤنڈ مکمل کر کے چلا گیا تو میڈم نے رحمت سے پوچھا، اب تمہاری کیا رائے ہے نادر کے بارے میں؟ بظاہر نیک، مہربان اور دوست نظر آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوہری شخصیت کا مالک ہو۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، اس لیے ہمیں وقتی طور پر نادر اور سیٹھ جوار والا میں سے کسی ایک کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ ایک خوشخبری اور بھی ہے آپ کے لیے۔ وہ کیا؟ مجھے اس پراسرار شخصیت کی طرف سے سوچنے اور غور کرنے کے سلسلے میں 15 روز کی آخری مہلت اور مل گئی ہے، جس نے مجھے اغوا کرایا تھا۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ تخت یا پھر تختہ؟ کیا مطلب؟ اس مدت میں اگر وہ بے نقاب ہو گیا تو یہ میری جیت ہوگی، بصورت دیگر مجھے اس کی آفر قبول کرنی ہوگی۔ یہ بات کیا تم دل سے کہہ رہے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ہم ہمیشہ دوست ہی رہیں گے۔ یہ اور بات کے حالات کے پیش نظر ہمیں کچھ مصلحتوں اور وقتی تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ میں انکار نہیں کروں گا، اس لیے کہ فی الحال آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے تم سے ایک شکوہ بھی ہے، تم نے ابھی تک قاتلانہ حملے کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی۔ ہاں، میرا خیال تھا اگر آپ ضرورت سمجھیں گی تو بلا پوچھے ہی بتا دیں گی۔ میرا خیال ہے میں ان سے پہلے بھی ایک بار مل چکی ہوں، خود تم ہی نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا اشارہ ان 2 افراد کی طرف ہے جن میں ایک کا قد بڑا اور دوسرے کا چھوٹا ہے، اور دیکھنے والا اس فرق کو خاص طور پر محسوس کرتا ہے۔ واجد اور چینا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ دونوں وہی تھے؟ ہاں، حالات کے تحت میرا ذہن فوری طور پر ان دونوں کی طرف ہی گیا تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ تم سردار اور جمشید کو کیوں بھول رہے ہو؟ کیا جمشید سے خود تم ہی نے ان دونوں کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا؟ ہاں، رحمت نے کہا اور پھر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ واجد اور چینا کے بھیانک انجام اور اذیت ناک موت کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ نہیں، مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب تک میں صحتیاب نہیں ہوتی تم ان دونوں کو چھوڑنے کی کوئی کوشش نہیں کرو گے۔ کوئی خاص مصلحت؟ ہاں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے زندگی کے ہر محاذ پر ایک ساتھ مل کر جنگ کریں۔ کیا تم میری خواہش کا احترام نہیں کرو گے؟ رحمت کو جواب دینا ہی چاہتا تھا، ٹھیک اسی وقت ڈیوٹی نرس اندر داخل ہوئی تو اسے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ واجد اور چینا کے ہولناک انجام کے متعلق ہی کچھ سوچ رہا تھا۔